दोस्तों, गौमूत्र गाय के पेशाब को कहा जाता है। क्या आप ऐसा पानी पीने का सोच सकते हैं जिसमें गाय के पेशाब का एक कतरा मिला हो? यकीनन नहीं। लेकिन दोस्तों, हिंदू मजहब में गाय का पेशाब पाक माना जाता है और इसको पिया जाता है। गाय के पेशाब के अलावा इसके गोबर को भी पाक माना जाता है, बल्कि इसको शिफा समझा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको हिंदुओं के उन अकायद के बारे में बताएंगे जो हिंदू गाय, उसके पेशाब और उसके गोबर के हवाले से रखते हैं, और उन रसूमात के बारे में भी बताएंगे जो गाय के पेशाब और गोबर से जुड़ी हैं। दोस्तों, हिंदुओं के इन अकायद और रसूमात के बारे में जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हिंदू कैसे गलीज़ अकायद रखते हैं और कैसे गलीज़ काम करते हैं। वीडियो इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हिंदू गाय की बहुत ताज़ीम करते हैं और उसको गोबर और पेशाब को पाक करने वाला मानते हैं। गाय के गोबर, पेशाब, दूध, दही और घी से पंजगो बनाते हैं और गाय के पेशाब और गोबर से बना पंजगो उनके नज़दीक दुनिया की सबसे पाक चीज़ है। इससे ज़्यादा पाक चीज़ कोई नहीं है। उनके भगत हर रोज़ पंजगो पीते हैं। ब्राह्मण अगर विष का खाना खा ले तो उसके तदारुक के लिए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और उस दिन सिवाय गाय के पेशाब के कुछ और खाते पीते हैं। ब्राह्मण अगर चंडाल के तालाब का पानी पी ले या उसमें गुस्ल कर ले तो कुफारे के लिए गाय का गोबर खाते हैं और उसका मूत्र पीते हैं। अगर कोई हिंदू भूल कर किसी गैर कौम के बर्तन में कुछ खा पी ले तो उसको कई दिन व्रत रखवा कर पंजगू पिलाते हैं। दोस्तों, पंजगू के अलावा गाय के कदमों की उड़ती खाक उनके नज़दीक निहायत पाक है और उसे गोदवी कहते हैं। ये किसी मरीज के घर में खाना पीना दुरुस्त नहीं समझते हैं, लेकिन जिस घर में गाय हो वहाँ गाय के पास खाना पीना जायज़ समझते हैं। दोस्तों, हिंदू गाय की इतनी ताज़ीम करते हैं, लेकिन जब मरने लगते हैं तो घर से निकाल देते हैं। जब मर जाती है तो चूड़े चमारों के हवाले कर देते हैं, जो उसे सरे बाजार घसीट कर ले जाते हैं और उसका गोश्त खा लेते हैं। उसके चमड़े की जूतियाँ बनाकर सब पहनते हैं। दोस्तों, हिंदुओं के इस दोगले चेहरे और दोगले रवैये पर मज़ीद बात भी करेंगे ताकि आप लोगों को हिंदुओं की असलियत मालूम हो सके कि उनके अकायद में कितनी मुनाफ़क़तें और दोहरे मयार पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक बात याद रखें कि हमारा मकसद किसी भी मज़हब की दिल आज़ारी करना नहीं है, लेकिन हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो उनके दीन में की जाती हैं। दोस्तों, तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के दौर में बहुत से हिंदुओं ने इन फजलात से इज्तनाब करना शुरू कर दिया था, मगर अब दोबारा ये वबा चल निकली है। खुद ही सोचें कि ये लोग जब बच्चे को गुट्ठी के तौर पर गाय का फुजला चटाएंगे तो वो उसका पेशाब शौक से क्यों नहीं पिएगा। आज शहरों में जहाँ गाय के पेशाब हासिल करने के लिए मुश्किलात पेश आती हैं, वहाँ अब गाय का पेशाब बोतलों में पैक करके आम दुकानों में फ़रोख्त हो रहा है। दोस्तों, आपको मज़ीद बताते चलें कि हिंदुओं के अकायद के मुताबिक हाइज़ा औरत 40वें दिन के बाद पाक होने के लिए गुस्ल करने के बाद और अपने सर को गाय के गोबर और पेशाब से धोने के बाद गोबर खाए और पेशाब पिए तो पाक होती है। और इससे भी अजीब बात यह है कि किसी ज़ात में कोई औरत बच्चा जनती है तो पूरी कौम नापाक हो जाती है, और इस कौम के लोग भी गाय का मूत्र पीकर और गोबर खाकर पाक होते हैं। लेकिन हर ज़ात की नापाकी की मयाद अलग अलग है। मसलन ब्राह्मण 11वें दिन गाय का मूत्र पीते और गोबर खाने के अलावा गंगा जल भी पीते हैं। खत्री 13वें दिन, विष 15 दिन और निचली जातियाँ 30वें दिन पाक होते हैं। इसी तरह कोई मर जाए तो भी सारी कौम नापाक हो जाती है। इसी तरह अगर किसी चमार, चोहड़े, हाइज़ा, गुनाह कबीर का मुर्तकिब मुर्दा, कुत्ता, गधा, बिल्ली, मुर्गा और खोजा वगैरह को छू लें तो ये कपड़ों समेत नापाक हो जाते हैं और पाक होने के लिए कपड़ों समेत नहाते हैं। दोस्तों, हम आपको हिंदुओं के गाय और उसके पेशाब और गोबर के बारे में मज़ीद अकायद और रसूमात भी बताएंगे, लेकिन पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि हिंदू मत में गाय की पूजा क्यों और कब शुरू की गई है। दोस्तों, तारीख़ को अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि आज गाय की पूजा करने वाले और उसके नाम पर इंसानों की जान लेने वाले हिंदू कभी खुद भी गाय की जान लेने में आर महसूस नहीं किया करते थे। और कदीम हिंदुस्तान में तो गाय का गोश्त खाना एक आम बात थी, लेकिन फिर कुछ ख़ास अवामिल ने गाय को मुक़द्दस बना दिया और उसकी पूजा भी की जाने लगी। ये बात बैक वक्त दिलचस्प और अफसोसनाक है कि हिंदुओं ने महज मादी वजूहात की बिना पर गाय की परस्तिश का आगाज़ कर दिया और उसका गोश्त खाने वालों को कत्ल करने की हद तक बढ़ गए। कदीम भारत में गाय का गोश्त खाया जाता था
اور دیوتاؤں کے سامنے اسے قربانی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا تھا۔ ہندو مت کی قدیم مذہبی کتب میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ہندو مت کے عقائد میں تبدیلی آتی گئی اور وہی گائے جس کا کبھی گوشت کھایا جاتا تھا اس کی پوجا کی جانے لگی اور اسے ہندو مذہب میں ماں کا درجہ دے کر گاؤ ماتا کہا جانے لگا۔ دوستوں، تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر مادی، مالی اور معاشی نوعیت کی ہے، کیونکہ جب گائے کو مذہبی تہواروں پر ہلاک کرنا، مہمانوں کی خدمت داری کے لیے اس کا گوشت استعمال کرنا اور گائے کا گوشت کھانا مہنگا ثابت ہونے لگا تو آہستہ آہستہ یہ رواج بڑھنے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنے کو گناہ قرار دے دیا جائے۔ حالانکہ قدیم ہندوستان کے لوگ گائے سے دودھ حاصل کرتے، اس کا مکھن استعمال کرتے اور اس کے گوبر سے اپلے بنا کر ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے، لہٰذا آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنا ان کے لیے مالی طور پر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ سن عیسوی کے آغاز تک یہ روایت بھی پیدا ہو چکی تھی کہ گائے کو برہمن ذات کے مذہبی پیشواؤں کو تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور برہمن بھی نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ہلاک کرنے کا رواج زیادہ پھلے پھولے، لہٰذا مذہبی طور پر بھی بات پھیلائی جانے لگی کہ گائے کو ہلاک کرنا گناہ کی بات اور ہندو مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوستوں، تاریخ بتاتی ہے کہ 10ویں صدی عیسوی کے آغاز تک برہمنوں کی تعلیمات اور لوگوں کے اپنے مالی، معاشی اور سماجی مسائل کی وجہ سے گائے کو ہلاک کرنا ایک بہت بڑا گناہ قرار پا چکا تھا، اور لوگوں نے اس کی اہمیت کو آہستہ آہستہ پوجا کی صورت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ مقبول اور عام ہوتا گیا، اور لوگ نہ صرف گائے کی پوجا کرنے لگے بلکہ اس کا گوشت کھانے والوں کو بھی سخت سزاؤں کا نشانہ بنایا جانے لگا، اور حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا تھا۔ دوستوں، اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عام ہندو سمجھتا ہے کہ گائے اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی پوجا کرنا مذہبی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہندو برہمنوں کے ذاتی مفادات و خود غرضی اور عام لوگوں کی غربت، معاشی مسائل اور تنگ دستی ہی وہ عوامل تھے کہ جن کے نتیجے میں گائے کا گوشت کھانا چھوڑ کر اسے مقدس گاؤ ماتا کا مقام دیا گیا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کے مشہور یوگا گرو اور آیورویدک دواؤں کے صنعت کار بابا رام دیو نے کہا ہے کہ گائے کا پیشاب کئی امراض کے علاج میں مفید ہے، اور جڑی بوٹیوں پر مشتمل آیورویدک طرز علاج میں گائے کے پیشاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کا استعمال کئی بیماریوں کے علاج میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بابا رام دیو کہ یہ دعوے کمال کا کام کر گئے ہیں، اور رام دیو کی جڑی بوٹیوں کی دواؤں اور مصنوعات کی کمپنی پتنجلی آیورویدک دواؤں اور کاسمیٹکس کی ملک کی سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی کمپنی بن چکی ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ انڈیا میں ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے اور اسے ماں کا درجہ دیتا ہے۔ گائے کے پیشاب اور گوبر کو بھی مقدس سمجھا جاتا ہے، اور اکثر پوجا پاٹ سے پہلے فرش پر گوبر کا لیپ اور پیشاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ دوستوں، بابا رام دیو کے علاوہ بھی آیورویدک طرز کے حکیموں کا کہنا ہے کہ گائے کے پیشاب سے کئی موذی مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا استعمال کئی دواؤں میں کیا جاتا ہے، اور یہ آیورویدک دواؤں کی دکانوں پر دستیاب ہے۔ ذرائع کے مطابق بابا رام دیو پتنجلی کمپنی کے بانی ہیں۔ انہیں بی جے پی سے قریب سمجھا جاتا ہے۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کی کمپنی نے زبردست ترقی کی ہے۔ بابا نے کہا کہ وہ ہمیشہ کچھ بڑا سوچتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا وارث کوئی بزنس مین یا صنعت کار نہیں ہوگا۔ انہوں نے مستقبل میں پتنجلی کا انتظام دیکھنے کے لیے 500 سادھوؤں کو تربیت دی ہے۔ دوستوں، اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ایک زمانے سے انڈیا میں گائے کے پیشاب اور گوبر کو مختلف بیماریوں کے روایتی علاج کے طور پر فروغ دیا جاتا رہا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سال 2020 میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے رکن پارلیمان نے انہیں کورونا وائرس کے خلاف استعمال کرنے کی تجویز بھی دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گائے کے گوبر کے کئی فوائد ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کورونا وائرس کو ختم کر سکتا ہے، اور گائے کا پیشاب بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ گائے کے پیشاب میں ممکنہ طور پر موجود بیکٹیریا مخالف صلاحیتوں کے بارے میں پہلے بھی تحقیق کی جاتی رہی ہے، اور ایک ہندو قوم پرست گروہ نے انڈیا کے دارالحکومت دلی میں اسے کورونا کے علاج کے طور پر فروغ دینے کے لیے گائے کا پیشاب پینے کی تقریب بھی منعقد کی۔ مگر انڈین وائرولوجیکل سوسائٹی کے ہی ایک ڈاکٹر کے مطابق گائے کے پیشاب میں وائرس مخالف خصوصیات موجود ہونے کے حوالے سے کوئی طبی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ گائے کا گوبر استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ گائے کے فضلے میں خود کورونا وائرس موجود ہو سکتا ہے، جو کہ انسانوں کے اندر پھلنے پھولنے لگے گا۔ دوستوں، اس سے بھی زیادہ آپ کو حیرت اس بات سے ہوگی کہ انڈیا میں گائے کے گوبر سے صابن بھی تیار کیا جاتا ہے،
اور یہی نہیں بلکہ گائے کے گوبر سے تیار صابن کے علاوہ انڈیا میں ایک کمپنی کاؤپیتھی ایسا الکوہل سے پاک ہینڈ سینیٹائزر بھی آن لائن فروخت کر رہی ہے جو اس کے مطابق مقامی گائے سے حاصل کردہ صاف کیے پیشاب کا حامل ہے۔ دوستوں، اب خود ہی سوچ لیں کہ ہندو مذہب میں گائے کی عقیدت کس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ گائے کے پیشاب اور گوبر کو کھانے پینے کو تیار ہیں، اس سے بنی دوائیاں کھاتے ہیں اور اس کو کاسمیٹکس کے پروڈکٹس میں شامل کر کے چہرے پر لگاتے ہیں، بلکہ اس سے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے ہیں۔ آپ ہندوؤں کے اس کرتوت کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ کورونا کے دنوں میں ایسے کئی واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ جن میں گائے کے پیشاب سے علاج کا ذکر ملتا ہے۔ بھارت کی قدیم ترین ہندو انتہا پسند جماعتوں میں سے ایک ہندو مہاسبہ، جس کا اصل نام اکھل بھارت ہندو مہاسبہ تھا، اس کے سربراہ سوامی چکرپانی مہاراج نے دعویٰ کیا تھا کہ گائے کا پیشاب پینے اور گوبر کھانے سے کورونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ سوامی چکرپانی مہاراج نے بھارت بھر میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہندوستان بھر میں گاؤ موتر پارٹیاں یعنی گائے کے پیشاب پینے کی پارٹیوں کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ گائے کا پیشاب پینے سے موقع پر ہی کورونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ہندو مہاسبہ نے بھارت میں کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اسے ختم کرنے کی منصوبہ بندی بنا لی ہے اور جلد ہی اس حوالے سے ملک بھر میں گائے موتر اور گائے گوبر پارٹیاں منعقد کی جائیں گی۔ چکرپانی مہاراج نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت میں پہلے ہی زیادہ تر لوگ سبزی خور ہیں، اس لیے یہاں اتنا زیادہ کورونا وائرس نہیں پھیلے گا، اور اوپر سے ہمارے پاس گائے کا پیشاب اور گائے کا گوبر اور گائے کی مدد سے تیار کی جانے والی دوسری مصنوعات بھی ہیں جن سے کورونا وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے وہ جلد ہی چائے پارٹی کی طرز کی گائے موتر پارٹیاں منعقد کریں گے، جن میں بڑے کاؤنٹرز بنائیں گے جہاں گائے کا پیشاب آسانی سے وافر مقدار میں موجود ہوگا، اور جو لوگ اسے وہاں پئیں گے وہ فوری طور پر کورونا وائرس کے مرض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ نہ صرف گائے کا پیشاب بلکہ گائے کے گوبر سے بنا کیک اور دوسری چیزیں بھی استعمال کرنے سے کورونا وائرس ختم ہو جاتا ہے، اور اس زمن میں گائے کے گوبر سے تیار ہونے والی اگر بتی بھی اثر دکھاتی ہے۔ دوستوں، سوامی چکرپانی مہاراج کا کہنا تھا کہ ملک میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہولی کے فوری بعد ہی سب سے پہلی نئی دہلی میں گائے موتر پارٹیاں منعقد کی جائیں گی، جس کے بعد ملک بھر میں ان کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کامیاب گائے موتر اور گائے گوبر پارٹیوں کے انعقاد کے سلسلے میں وہ ملک بھر کے گائے شالہ یعنی گائے کے باڑوں سے رابطے میں ہیں، اور ان کے تعاون سے ہی وافر مقدار میں پیشاب اور گوبر پر مشتمل پارٹیاں منعقد کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی باتوں پر یقین نہ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ گائے کا پیشاب پینے اور گوبر کھانے سے کورونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، کمال کی بات ہے کہ جہاں دنیا کورونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہاں پر ہندو گائے کے پیشاب اور گوبر کی پارٹیاں کر رہے تھے۔ دوستوں، میڈیا رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ بھارت میں درجنوں دیہاتوں نے دیوالی کے اختتام کے بعد ایک دوسرے پر گوبر پھینک کر ہندو مذہب کا ایک تہوار منایا۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق گورے ہبا نامی اس تہوار میں شرکت کرنے والے افراد ایک دوسرے پر گوبر پھینکتے ہیں۔ اسپین کے تہوار لاٹو میٹینیا کی طرح جس میں شریک افراد ایک دوسرے پر ٹماٹر برساتے ہیں، بھارت کے علاوہ گاؤں ماتا پورا کے رہائشی ایک دوسرے پر گائے کا گوبر پھینکتے ہیں۔ یہ تہوار ان گاؤں والوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جن کا ماننا ہے کہ ان کے دیوتا بیر شوارا سوامی گائے کے گوبر میں پیدا ہوئے تھے۔ کچھ ہندو گائے اور اس سے جڑی ہر چیز کو مقدس اور شفا کا ذریعہ مانتے ہیں۔ دوستوں، ذرا سوچیں کہ جس قوم کے لوگوں کا یہ ماننا ہو کہ ان کے دیوتا گوبر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس قوم کے باقی عقائد کیسے ہوں گے؟ خود ہی سوچ لیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو قوم پرست بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گائے کی حفاظت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے، اور کئی بھارتی ریاستوں میں گائے کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ دوستوں، اس تقریب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن کا آغاز گاؤں میں گائے والے گھروں سے گوبر جمع کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ علاقہ جنوبی بھارت کی ریاستوں کرناٹکا اور تامل ناڈو کے سنگم پر واقع ہے، جہاں یہ تہوار یا تقریب ہوتی ہے۔ گوبر کو ٹریکٹرز کے ذریعے قریبی مندر تک لایا جاتا ہے جہاں اس پر پھولوں کی مالا چڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک پنڈت اس پر مذہبی رسومات ادا کرتا ہے، جس کے بعد اس گوبر کو ایک کھلی جگہ پر پھیلا دیا جاتا ہے اور نوجوان لڑکے اور مرد اس کے گولے بنا کر تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ خواتین اور لڑکیاں اس گولے باری سے محفوظ رہنے کی کوشش میں چیزوں کے پیچھے چھپتی ہیں، مگر فون پر ریکارڈ کرتے وقت اس کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ دوستوں، کچھ لوگوں کو اس تہوار پر اعتراض ہو سکتا ہے،
لیکن اس میں شریک افراد کے لیے یہ لطف سے زیادہ بیماریوں کے علاج کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ جب آپ ہاتھ سے گائے کا گوبر اٹھاتے ہیں تو یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ اس تہوار میں شرکت کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ دوستوں، کیا زبردست عقائد ہیں ہندوؤں کے کہ جو گائے کے گوبر میں بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اس سے ان کے مذہبی تہوار بھی جڑے ہیں۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ گائے کے بدن میں دیوتا جمع ہوتے ہیں، اور اس کی پوجا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سونے کے سینگ بنوا کر اس کو سینگوں پر رکھتے تھے اور چاندی کے کم بنوا کر اس کے پیروں میں رکھتے تھے۔ ایک چاندی کا پترا بنوا کر اس کی پیٹھ پر رکھتے تھے، پھر اس پر جھولے ڈال کر اس کی پوجا کی جاتی اور پھر یہ براہمن کو دان کر دی جاتی تھی۔ دوستوں، ہندوؤں میں بچے کی ولادت کی رسمیں بھی حیرت انگیز ہیں، جن میں ایک رسم پنجگو بھی ہے۔ یاد رہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں بچے کی پیدائش، خاص کر پہلے بچہ اور لڑکا ہو تو بڑے پیمانے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور دو رسوم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ان میں ایک ختنہ، جیسے عرف عام میں مسلمانی کہا جاتا ہے، اور دوسری عقیقہ ہے۔ یہ خوشی منانے کا رواج ہندوؤں سے مسلمانوں میں آیا ہے، یا اس کا رد عمل ہے، کیونکہ ہندوؤں میں بھی دو رسمیں اہم ہیں۔ بچہ اور پہلے بچہ اور لڑکا ہو تو بڑے پیمانے پر ان رسوم کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ خوشیاں مناتے ہیں، اس میں دعوتیں اور خیرات بھی کی جاتی ہیں۔ ان میں پہلی رسم پنجگو کی ہے اور دوسری دوجنا کی، جس میں بچے کو جینو پہنایا جاتا ہے، یعنی ایک موٹا سا راگا اس کو کمر اور دوسرے کندھے کے درمیان پہنایا جاتا ہے۔ یہ ان کا دوسرا جنم کہلاتا ہے، اس لیے یہ دوجنا بھی کہلاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجگو کی یہ رسم بہت اہتمام سے ادا کی جاتی ہے۔ کہیں یہ رسم کانتہر اور کہیں کارن کہلاتی ہے۔ پنجگو کی ترکیب اس طرح ہے کہ گائے کا گھی، گائے کا دہی، گائے کا دودھ، گائے کے پیشاب کے چند قطرے اور گائے کا تھوڑا سا گوبر، ان پانچوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے ایک کٹورے میں رکھ کر نومولود کو چٹایا جاتا ہے، اور دوسرے افراد خاص کر عورتیں بھی چاٹتی ہیں۔ پنجگو ہر بچے کی پیدائش پر منائی جاتی ہے۔ بعض قومیں اس کو زرار بندی اور شادی پر بھی تیار کر کے چاٹتی ہیں، جبکہ بعض قومیں اس کو تیار کرنا کافی سمجھتی ہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ پنجگو کے بارے میں جان کر اور سن کر یقیناً آپ کو کراہیت محسوس ہو رہی ہوگی کہ ہندو لوگ کیسے گائے کے پیشاب اور گوبر سے تیار کردہ پنجگو کو یا دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً اس گندگی کو استعمال کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یاد رہے کہ جب کوئی چیز عقیدے کی حد تک مان لی جائے تو پھر اس کا کرنا مشکل نہیں رہتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گندگی کے خلاف آوازیں بھی اٹھی ہیں۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ پنڈت شیو نارائن نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور کشمیری پنڈت میں لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے بزرگوں نے ہندوستان کی ضروریات کے پیش نظر گائے کو بڑی عظمت دی ہے، اور اس کو مذہب کا حصہ بنا دیا ہے کہ گائے کی حفاظت ہو سکے اور اس کو کوئی ہندو ضائع نہ کرے۔ ہادیان مذہب نے گائے کو اس قدر مفید ہونے کی وجہ سے اسے انسان کی ماں کا درجہ دیا اور گاؤ ماتا پکارنے لگے کہ رفتہ رفتہ اس کی اتنی قدر ہوئی کہ اس کی تقریباً پرستش ہونے لگی۔ گاؤ دان کو بڑا ثواب گنا گیا، جیسے والدین کی مطابقت اور عزت کی ہدایت ایسے الفاظوں میں کی گئی کہ ان کے پاؤں دھو کر پیو، ان کے غلیظ فضلات کو بھی خوردنوش کرنا اپنی سعادت سمجھو۔ ایسے الفاظ گائے کے لیے بھی عام ہو گئے، اور کم عقل مقلدوں نے اس عبارت، اس استعارے کو نہ سمجھا، یہاں تک کہ گائے کے فضلات بھی تبرک کی طرح استعمال ہونے لگے، اور اس کی بدولت ہندوؤں میں کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، حالانکہ ہندوؤں کا خیال ہے کہ اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دوستوں، اس اقتباس میں بھی یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ ہندو گائے کے فضلات یعنی پیشاب و گوبر کو نہ سمجھی اور عقیدت میں استعمال کرنے لگ گئے۔ دوستوں، صرف یہی نہیں بلکہ گائے کی عقیدت اس قدر گہری ہوئی کہ اس عقیدت کو لے کر ہندو انتہا پسندی میں اس قدر آگے بڑھے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ ہندوستان ہے، ہم ہندو ہیں، اور گاؤ ماتا کی پوجا، عزت اور حفاظت ہمارے آستھا کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر کوئی گاؤ ماتا کی پوجا نہیں کرنا چاہتا تو جائے کہیں اور جا کر رہے۔ ہم نے یہ ملک انگریزوں سے اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ یہاں رہنے والوں کو ہندو دھرم کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اور سیکولرزم اور لبرلزم جیسے بیہودہ بہانوں سے ہمارے دھرم کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں اور ہم انہیں برداشت کرتے نہیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر گورے لبرل اور سیکولر تھے، انہیں ہی رہنے دیتے۔ آزادی کی کیا ضرورت تھی؟ بہت برداشت کر لیا ہے ہم نے۔ اب ہم اپنے مذہب کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو بے نقاب کریں گے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہم تمام ہندو نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ غیرت کھاؤ اور نکلو، گاؤ ماتا کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اور ایسے کسی بھی اقدام کو ہاتھوں اور ڈنڈوں سے روک دو جو ہمارے دھرم کے خلاف ہوں۔ ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، جس شخص پر بھی ہماری گاؤ ماتا کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کا شبہ تک ہوگا، اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا۔
دیکھ لیں، جب سے ہم نے اپنے دھرم اور گاؤ ماتا کے تحفظ کے لیے خود اقدام کرنا شروع کی ہیں تو آئے دن کوئی نہ کوئی مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے۔ کوئی گوشت اٹھا کر گھر جا رہا ہوتا ہے تو غیرت مند ہندو جوان اس کو سبق سکھاتے ہیں۔ کوئی گاؤ ماتا کو اپنی دنیاوی منافع کے لیے کہیں اسمگل کر رہا ہے اور کوئی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤ ماتا پر بے دردی سے ہارن بجا کر اسے ڈسٹرب کرتا ہے۔ ایسے سارے لوگوں کو سب کے سامنے جب سبق سکھایا جاتا ہے تو باقی احتیاط شروع کر دیں گے، اور جو احتیاط سے کام نہیں لیں گے اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے اسے ہم ضرور سبق سکھائیں گے۔ اس سلسلے میں کسی سے بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، چاہے وہ کوئی لبرل ماڈرن ہندو ہو یا غیر ہندو، ہم جانے دیں گے بھی اور لیں گے بھی۔ رہا سوال قانون کی حکمرانی، مذہبی آزادی اور انسانی جیون کی سرکشا کا، تو اس سے ہمیں بالکل انکار نہیں، ہم بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن جب حکومتیں بڑی ڈھٹائی سے سیکولر بنتی تھیں، نہ انہوں نے اس برائی کو روکنے کے لیے قانون بنائے تھے اور نہ ہی مجرموں کو کوئی عبرتناک سزا دیتے تھے، تو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے تھے۔ اب پہلی دفعہ بھگوان کی کرپا سے ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے کہ جس کو اپنے مذہب کا کچھ خیال ہے اور وہ لوگوں کو اور ریاست کو مذہبی راستے پر ڈالنا چاہتی ہے، تو اب ہمیں بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں چاہیے اور اپنی حکومت کی مدد کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کیسے برداشت کر لیں کہ لوگ اس دھرتی کے مذہب اور گاؤ ماتا کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ رکھے؟ ہمارے لیے یہ ناقابل برداشت ہے اور ہم اپنے دھرم اور گاؤ ماتا کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ مزید ہم گورنمنٹ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے انڈیا میں ہندو دھرم کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام نہ کیے تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ انڈیا میں واضح قانون ہونا چاہیے کہ کسی بھی ہندو کو اپنا مذہب چھوڑنے کی اجازت نہ ہو۔ جو کوئی مسلمان یا کرسچن ہو جائے اس کی سزا موت ہو۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان یا کرسچن واپس لوٹنا چاہے یا ہندو مذہب قبول کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی ہندو لڑکی کو مسلمان، کرسچن یا کسی دوسرے غیر ہندو لڑکے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ گوشت کھانے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تمام ریسٹورنٹس پر صرف ویجیٹیرین کھانے پیش کرنے کی اجازت ہو۔ اسی طرح گھروں میں بھی گوشت پکانے پر سخت پابندی ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں اور کرسچنوں کی وجہ سے ہمارے ہندو گھرانوں کی کھانے کی عادات پر بھی فرق پڑ رہا ہے۔ ہم اس پر مکمل کنٹرول کر کے ہی مزید بربادی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ صرف ابتدائی اقدامات ہیں۔ انڈیا کو ایک مکمل ہندو ریاست بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ ستہ کی رسم کو واپس لانا ہوگا تاکہ ہمارا خاندانی نظام اپنی اصلی شکل میں بحال ہو سکے۔ مثلاً سب لوگوں کو پاؤں میں کھڑاؤ کے علاوہ کوئی دوسرا جوتا نہیں پہننا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں ہندو نظر تو آئیں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو اس شکل میں لانا ہے جیسا کہ 4000 سال پہلے تھا، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو ہمیں اس دنیا میں ذلت اور اگلے جیون میں نرک سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان تمام اقدامات سے ہمارے ملک انڈیا کی بہت نیک نامی ہوگی اور ساری دنیا میں ہماری عزت بڑھے گی۔ دوستوں، ہندوؤں کے بیان کیے گئے دعووں سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گاؤ ماتا کو لے کر کس قدر انتہا پسندی کا شکار ہیں، اور یاد رہے کہ اسی انتہا پسندی کی وجہ سے انڈیا میں ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے کہ ہندوؤں نے گائے ماتا کی وجہ سے کئی لوگوں کو بلکہ خاندانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ دوستوں، ہندوستان وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کو تو گائے کا گوشت کھانے اور پکانے پر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اور ہر گزرنے والا ہندو اس میں اپنا حصہ برائے ثواب ڈالتا ہے، کیونکہ اسے اپنے اس فعل پر کسی سزا کا خوف نہیں ہوتا۔ وہاں تو عدالتیں خود اسی خیال کی حامل ہیں کہ گائے انسان سے زیادہ مقدس ہے، تو ہم پرست اور ناصر فطرت اور مظاہر قدرت کو پوجنے والا ہندو گائے کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے اور اسے گاؤ ماتا کہہ کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ افسوس ہے ہندو کی ذہنیت پر کہ گائے کے یہ پجاری 21ویں صدی میں بھی دوسروں کی محتاج، چارے کے نہ ملنے پر کاغذ، شاپر اور گلی کوچوں میں پڑا ہوا کچرا کھاتی اس گائے کے اسیر ہیں۔ جس معصوم کو اپنی اس اہمیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، وہ غریب اسی طرح جگالی کرتی، جھاگ گراتی اپنی دنیا میں مست ہے جیسا کہ باقی دنیا کی گائیں کرتی ہیں، بلکہ باقی دنیا میں تو اسے رسی سے باندھ کر پھر بھی کسی حد تک حفاظت کے خیال سے محدود رکھا جاتا ہے، لیکن بھارت کی گائے آوارہ گھومتی ہے۔ یقیناً جب پوش علاقوں اور بازاروں میں آ نکلتی ہوں گی تو بھگا دی جاتی ہوں گی۔ بے چارہ بے زبان جانور جسے ہندو مذہب اور ذہن نے قتل و غارت گری کی وجہ بنا دیا ہے۔ دوستوں، گائے کے پیشاب کی کرامات کے بارے میں ایک ویڈیو میسج وائرل ہوا جس میں ایک صاحب اس کو آب حیات اور آب شفا بنا کر پیش کرتے رہے، 48 بیماریوں کی دوا قرار دیا، لیکن بولتے گئے وہ ہر بیماری، کان کا درد، پیٹ کی بیماری، دل کے امراض، بخار، ہیضہ، وبائی امراض، درد ذا، حتیٰ کہ کینسر جیسے امراض کا علاج قرار دیا، اور مشورہ دیا کہ گائے کو دودھ کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے پالو۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ان نامعقول مشوروں کو سن کر
کراہیت ہی آتی رہی، اور یہ سوچ بھی کہ بھارت خود کو جتنا بھی ترقی یافتہ، شائننگ اینڈ انکریڈیبل پیش کرے، وہ صبح صبح اٹھ کر ایک گائے کو ہی آداب عرض کرتا رہے گا۔ اس کے گاندھی جی اسی گائے کو اپنی ماں کہتے تھے، اور اس کا مودی بھی یہی کہتا ہے، اور کہیں یہ گائے مرے تو یہ انسانوں کو مار دیتے ہیں، لیکن اگر کسی گائے نے کسی انسان کو سینگ مار کر ہلاک کر دیا تو عدالتیں کیا حکم سناتی ہوں گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوستوں، ذرا سوچیں کہ ایک معاشرہ اور ایک مذہب اگر اس طرح کے غیر سنجیدہ اور غیر معقول نظریات رکھے گا تو اس کے بارے میں کیا رائے قائم ہوگی؟ لیکن ان کو اس سے کیا غرض؟ کیونکہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تو ان کے مذہب کا حصہ ہے، اور اسی لیے تو وہ اس عقیدے کو لے کر انتہا پسندی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو اب تک کئی مسلمان اس جانور کے نام پر ہلاک کر دیے گئے۔ دوستوں، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مالیگاؤں کے فسادات کی وجہ بھی یہ گائیں ہی تھی۔ یہ قصہ کوئی نیا نہیں۔ 1870 میں بھی ایسے فسادات ہوئے۔ 1893 میں 100 لوگ اس جانور پر قربان ہوئے، اور 21ویں صدی میں 2017 میں بھی یہ صرف بھارت کے غیر فطری نظریات اور عقائد کی بنیاد پر ہوا۔ 2015 سے 2017 تک معلوم ہلاک شدہ گائیں کی تعداد 10 ہے، اور نامعلوم اس کے علاوہ ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھارت کی ریاست راجستھان میں وزارت گاؤں پوری دنیا میں واحد مثال ہے جو کسی ایک جانور کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے۔ بھارت کا یہ بھی دیگر انوکھے ریکارڈوں کی طرح ایک ریکارڈ ہے، اور اسے بنانے والے نریندر مودی نے اسے اپنے سیاسی حلقے اور آبائی ریاست راجستھان میں بنایا۔ یعنی اگر کسی آوارہ گھومتی گاؤں ماتا کی شان میں گستاخی کی گئی تو قابل سزا جرم ہوگا۔ دوستوں، بھارت اپنی تہذیب اور مہذب ہونے کا ڈھنڈورا تو پوری دنیا میں پیٹتا ہے، لیکن اس کی نظر میں انسان سے زیادہ ایک جانور کی اہمیت ہے۔ بھارت اپنے مذہب کی روز سے گائے کو اہمیت دیتا ہے تو دے، لیکن دوستوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسانوں کو اس پر قربان کرے؟ ایک جانور کی وجہ سے انسانوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، یہاں آپ کو ہندوستان کی گایوں کے حوالے سے ایک اور زبردست خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب ہندوستان کی سڑکوں پر گائیں سر اٹھا کر چل سکیں گی، کیونکہ ان کی گمنامی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ ہر گائے کی ایک شناخت ہوگی، اس کا نام، پتہ سرکاری ریکارڈ میں درج ہوگا، اور اگر کسی گائے کی قانونی طور پر خرید و فروخت ہوگی تو اس کی ملکیت کے دستاویزات اس کے ساتھ جائیں گے، جس طرح گاڑیوں کے رجسٹریشن پیپرز ہوتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے اس منصوبے کی تفصیلات سپریم کورٹ میں پیش کی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ گایوں کی بین الریاستی اور بین الاقوامی اسمگلنگ روکنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ گایوں کے لیے بھی آدھار کارڈ کی طرز پر ایک اسکیم شروع کرنے کی تیاری میں ہے۔ یاد رہے کہ آدھار کارڈ کے تحت انڈیا میں ہر مرد، عورت اور بچے کی بائیو میٹرکس یا آنکھوں کا اسکین اور انگلیوں کے نشان لیے جاتے ہیں، اور ہر شخص کو ایک مستقل نمبر دیا جاتا ہے جس سے اس کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تجویز ایک سرکاری کمیٹی نے دی ہے، جس کے تحت ہر گائے کا ایک مخصوص نمبر ہوگا، اور اس کی شناخت کے لیے اس کی عمر، جنس، نسل، قد، رنگ، سینگ کی قسم، دم کی تفصیل اور جسم پر کسی ایسی نشانی کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا جس سے اس کی شناخت کی جا سکے۔ بظاہر یہ نمبر گائے کی نسل کے تمام ایسے مویشیوں کے لیے لازمی ہوگا جو کسی کی ملکیت ہے۔ ان گایوں کو ایک ٹیگ یا بلہ جاری کیا جائے گا جس پر ان کا نمبر درج ہوگا۔ منصوبہ یہ ہے کہ صرف انہی مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت ہوگی جن کے پاس یہ نمبر ہوگا، اور وہی سفر کے لائق گردانے جائیں گے۔ دوستوں، اگر یہ اسکیم عمل میں آ جاتی ہے تو یہ گایوں کے لیے اچھی خبر ہوگی، کیونکہ ان کی دیکھ بھال کا مستقل انتظام ہو جائے گا، اور خود ساختہ گاؤں رکشکوں یعنی گائے کے محافظین کے لیے بری، کیونکہ ان کے پاس زیادہ کام باقی نہ رہ جائے گا۔ یاد رہے کہ انڈیا میں گائے کی سیاست بظاہر اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان بیچارے جانوروں کا ووٹ بھلے ہی نہ ہو، لیکن انہیں ایک ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، سوچنے کی بات ہے کہ گائے کا تحفظ ضروری ہے، لیکن دوسرے جانوروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، ورنہ ان میں امتیازی سلوک کا احساس پیدا ہوگا۔ انہیں لگے گا کہ مذہب کی بنیاد پر ایک نسل پر تمام توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، اور ان کے مفادات اور ان کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ گائے تو ہندوؤں کی ماتا ہے، وہ دوسرے جانوروں کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ دوستوں، آئیے اب آپ کو ہندوؤں کے دوغلے پن کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی دیو ماتا کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جہاں ایک جانب ہندو گائے کے لیے اس قدر عقیدت رکھتے ہیں اور اس پر اپنی سیاست بھی چمکا رہے ہیں، وہیں پر اسی بھارت میں ایسے انکشافات بھی ہوئے ہیں کہ زندہ گائے کے پیٹ میں اوزار مار کر اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکال کر اسے کھولتے پانی میں ابال کر اس کا چمڑا نکالا جاتا ہے۔ اس چمڑے کو کف لیدر کہا جاتا ہے، جو بھاری قیمت میں امریکہ بھیجا جاتا ہے۔
اس کاروبار میں پورے ہندوستان میں ایک بھی مسلمان شریک نہیں ہے، لیکن اس چمڑے سے وابستہ تقریباً 20 لاکھ لوگ ہیں جن کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ یہ پیشہ ہے، اور اسی کاروبار سے ان ہندوؤں کو 20 لاکھ بلین ڈالر کی سالانہ انکم حاصل ہوتی ہے۔ دوستوں، وہ کہا جاتا ہے کہ گندا ہے پر دھندا ہے یہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گائے ماتا کے پجاری ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں دوستوں، لکشمی یعنی دولت کی پوجا بھی تو کوئی پوجا ہے جس سے پیٹ پوجا ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ جہاں پیٹ پوجا کا سوال ہو وہاں بہت ساری پوجائیں پتلی گلی سے نکل لیتی ہیں۔ دوستوں، اتنا ہی نہیں بلکہ گائے ماتا کے پجاری حضرات کی ناک کے نیچے سے گائے کی چربی سے لذت دار اور سواد بھرے ناسپتی گھی بنائے جاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گائے کی کھلے عام ہتیا کر کے صابن اور گھی بنانے کے کارخانے کسی مسلمان نے نہیں بنائے، بلکہ ہندوؤں کے سب سے اعلیٰ طبقے برہمن کے قائم کیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ عید قرباں کی آمد کے پیش نظر گائے کی ہتیا اور قتل خانے یا سلاٹر ہاؤس کی مخالفت میں جو احتجاج پورے ہندوستان کے کونے کونے میں ہندو مذہبی تنظیموں کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ صرف سیاسی ڈرامے بازیاں ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے اندر کوئی مذہبی جذبہ یا عقیدے کے تقدس کا عنصر شامل نہیں۔ یہ سب ہندوؤں کی دوغلی پالیسیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ برہمن طبقہ شروع سے ہی بھکشک رہا ہے۔ برہمن گائے ہی نہیں، انسان سے لے کر سبھی جانوروں کی بلی چڑھا کر ان کا ماंس کھاتے رہے ہیں۔ اس لیے نیپال کے برہمن آج بھی بڑی شان کے ساتھ گائے کی بلی چڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کھٹمانڈو نیپال کی راجدھانی میں واقع کالی ماتا مندر میں پہلے تو گائے کی پوجا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گائے کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری جاتی ہیں، اور جیسے ہی گائے سر ہلاتی ہے، تیز دھار والی چھری سے گائے کی گردن پر مندر کا پروہت اس طرح وار کرتا ہے کہ خون کا فوارہ کالی ماتا کے چرنوں میں جا گرتا ہے۔ تڑپتی گائے کا خون کئی ایک مورتیوں کو چڑھایا جاتا ہے۔ گائے کی گردن کو پجاری خود لے کر جاتے ہیں اور چمڑا اتار کر گائے کا گوشت دیوی کے بھکتوں کو پرساد کے طور پر دیا جاتا ہے، جسے وہ اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں اور ملنے جلنے والوں کو عقیدت کے ساتھ تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور برہمن ہی نہیں، غیر برہمن غیر مسلم بھی گائے کا گوشت بڑے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں۔ دوستوں، یہ منافقت اور دوغلاپن نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے ہندو قوم کو اب گائے کو اپنی ماتا کہنا چھوڑ دینا چاہیے۔ آخر میں گائے کو اپنی ماں کہنے والوں کی خدمت میں 10 سوال رکھتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ گائے کو ماتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جس کا جنم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے؟ کیا ماں کا جنم بیٹے کے سامنے ہوتا ہے؟ اگر گائے آپ کی ماتا جیسی ہے تو اس ماں کی ناک میں نکیل کیوں ڈالتے ہو؟ اسے کھونٹے میں کیوں باندھتے ہو؟ گائے کو ڈنڈے کیوں مارتے ہو؟ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہندوستان میں مسلمان گائے نہیں پالتا، ہندو لوگ ہی گائے کو کسائی خانوں تک پہنچانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ بیرون ممالک گائے کے گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی ماں کے گوشت کو بیچ سکتا ہے؟ گائے اگر آپ کی ماں ہے تو آپ کی اصلی ماں اس کی بہن لگے گی، اور اس لحاظ سے اصولاً گائے کا بیٹا آپ کا بھائی بننا چاہیے۔ لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہائی جاتی ہے۔ سب گائے کو ماں کہتے ہیں اور آگے پیچھے کی رشتہ داریوں کو سگریٹ کے دھوئیں کی طرح ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ بھینس اور دوسرے دودھ دینے والے جانوروں کو ماں کا مقدس خطاب کیوں نہیں دیا جاتا؟ صرف گائے کو ہی یہ شرف کیوں حاصل ہے؟ جب انسانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، جانوروں میں یہ امتیازی سلوک اور تفریق کیوں؟ سائنس کے مطابق گائے کا گوشت پوتر اور وٹامن و لحمیات سے بھرپور ہے، تو کیا وہ ہندو جو سائنس اور گیان یعنی سرسوتی پوجا کے قائل ہیں، سرسوتی پوجا کے لیے گائے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ رگ وید نامی ہندو کتاب کے اندر بھی گائے کی بلی چڑھانے کا ذکر و حکم موجود ہے۔ اسے ہندو پنڈت کیوں عام لوگوں سے چھپاتے ہیں؟ کیا گائے کو ماتا قرار دینے میں پنڈتوں کا کوئی ذاتی مفاد چھپا ہے؟ پھر ہندو ہی گائے ماتا کو حاملہ کروانے کے لیے سانڈ کے پاس لے جاتا ہے اور دونوں کے کاما سوتر ملن کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کیا کوئی اپنی ماں کو اس طرح غیر در پر لے جاتا ہے؟ اور کیا سانڈ گائے کا پتی اس کا باپ کہلانے کا حقدار ہے؟ ذرا سوچئے، کیا وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اور نیپال اور سری لنکا میں بسی ہندو برادری ان حقائق سے غافل ہے؟ آخر ہندو بھی تو عقل رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچیں اور اپنی عقل کو ٹھکانے پر لائیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔